अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि आज का जो एपिसोड है ये 200वां एपिसोड है। 200 एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस मौके पर मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अब तक मेरे साथ जुड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह संडे एपिसोड ये हमारा बहुत मकबूल एपिसोड है, बहुत मकबूल एपिसोड है। इस एपिसोड के जो व्यूज़ हैं वो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं और आप लोग पाबंदी के साथ माशाल्लाह हर हफ्ते इस एपिसोड को देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। और इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे संडे एपिसोड के बारे में, उठाइए मोबाइल और 1 मिनट का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, अपने दिल की बात बोलिए कुछ और 7417810799 पर सेंड कीजिए। अगर आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ऑडियो मैसेज आप रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। अगले एपिसोड में आप लोग जो भेजेंगे उसको अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए इस वक्त जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं 1 मिनट का ऑडियो मैसेज, वीडियो भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारी ख़वातीन भी पर्दे के दायरे में रहते हुए 1 मिनट का ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। अच्छा लगेगा आप लोगों की बातें सुनने के बाद, इसीलिए मैं वेट करूंगा। व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं। मुख्तियार खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि एक फ़ितरे का कितना पैसा बनता है, अगर गेहूँ ना दें तो प्लीज़ 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 रिप्लाई ज़रूर देना। देखो मेरे भाई मुख्तियार भाई, ये जो सदक़े फ़ित्र का मसला है ना, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा और इसको समझाने में मुझे तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे। इसीलिए यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरी कई क्लिप्स इस टॉपिक पर अपलोड हो चुकी हैं। पिछली साल की भी अपलोड है, उससे पिछली साल की भी अपलोड है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फ़ितरा AM कासमी, तो जो वीडियोज़ आएंगी उनको आप एक बार देख लीजिएगा। 5-10 मिनट निकाल कर सारा मसला आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है। हसन अब्बासी कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल एक और, पीरियड में नमाज छोड़ी जाती है, क्या वो बाद में उसकी क़ज़ा नहीं पढ़ी जा सकती? नमाजें जो होती हैं उनकी बाद में क़ज़ा नहीं है, जो पीरियड में हमारी मिस हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए पीरियड में जो नमाजें छूटी जाती हैं उनकी आपको क़ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादाब अख्तर पूछ रहे हैं कारी साहब आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, पूरा परिवार खाज खुजली से पीड़ित है, कई महीने से आप दुआओं में याद रखें, आपसे गुजारिश है। किसी स्किन वाले डॉक्टर को आप दिखाइए, है ना, और अल्लाह से दुआ कीजिए। रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए। ठीक है, और स्किन वाले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो दवा दे उस डॉक्टर को उस दवा को यूज़ कीजिए और रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला चाहे तो नीम के पत्तों में भी शिफा रख सकता है और अल्लाह ना चाहे तो हम 1000 दवा कराते फिरें लेकिन दवाओं में शिफा नहीं होती है। अब खुजली है, कितने लोगों को ऐसी खुजली हो जाती है, 1000 डॉक्टर उन्होंने चेंज कर दिए, 1000 दवाइयाँ चेंज कर दी, खुजली नहीं जा रही है। अल्लाह की मर्ज़ी है, इसीलिए 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के आप अल्लाह से दुआ कीजिए और डॉक्टर से जो दवा आप इलाज वगैरह करा रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, उसको जो है बंद मत कीजिए। साबरा खान पूछ रही हैं मुफ्ती साहब क्या प्रेग्नेंट औरत बैठ कर नमाज अदा कर सकती है? जी, अगर प्रेग्नेंट लेडी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है तो वो बैठ कर नमाज अदा कर सकती है। उठते बैठते दिक्कत सी होती है तो क्या पूरी नमाज बैठ कर अदा की जा सकती है? देखिए, फ़र्ज़ नमाज आप खड़े होकर पढ़ लो, ठीक है, जो फ़र्ज़ होते हैं वो खड़े होकर पढ़ लो, सुन्नतें नफलें बाकी वगैरह आप बैठ के पढ़ लो। ठीक, और अगर इतनी प्रॉब्लम है कि 1 रकात भी आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकती हैं तो फिर आप फ़र्ज़ नमाज भी बैठ कर पढ़ सकती हो। RK मिर्ज़ा, ज़कात क्या कपड़ों की या किसी और ज़रूरत के सामान की शक्ल में दे सकते हैं? ज़कात शिया लड़की को दे सकते हैं? देखो, ज़कात कपड़ों की शक्ल में भी दे सकते हैं, हम ज़कात खाने की शक्ल में भी दे सकते हैं, पैसे की शक्ल में भी दे सकते हैं। सामने वाले को जिस चीज़ की नीड है उसकी नीड के हिसाब से आप ज़कात
چاہے پیسہ دو، پیسہ بیسٹ ہوتا ہے، پیسہ اس لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آدمی کو پیسہ دیا، اب وہ اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے چیزیں خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ زکوٰۃ میں کپڑے دینا چاہو تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. شیعہ لڑکی کو دے سکتے ہیں؟ جی شیعہ لڑکی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے. منصور انصاری انہوں نے بہت بڑا میسج لکھا ہے. اچھا مفتی صاحب دیکھیے میں آپ کا ویڈیو 2016 سے دیکھ رہا ہوں، یہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہیں ہمارے شاید، اور خاص کر سنڈے کمنٹ باکس تو کبھی چھوٹتا ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے سب سے بیسٹ عالم ہے، جزاکم اللہ واحسن الجزا آپ کی اس محبت کے لیے. آپ دین کے کام کر رہے ہیں، ہم سبھی کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب ہو، جزاکم اللہ. میرے 2 سوال ہیں. حج پر جانے سے پہلے پڑوسی اور رشتہ دار کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ یہ ایک رسم ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. حج ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے ایسے حج ایک عبادت ہے. نماز پڑھنے آپ جاتے ہو تو کیا رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہو؟ تو حج ایک عبادت ہے. یہ کھانا کھلانے کی جو رسم ہے یہ اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. حج ایک عبادت ہے. نارمل ویسے ہی آپ کبھی کوئی مہمان آ رہا ہے ملاقات کے لیے تو اسے کھانا کھلا کے بھیج دو، ایک الگ چیز ہے. لیکن باقاعدہ یہ جو رسماً کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. نمبر 2، کچھ زمین پلاٹ خریدا ہے فیوچر کے لیے، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا؟ دیکھو ایک اصول آپ لوگ یاد رکھ لو، بزنس کا جو ہمارا سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے رہنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ پلاٹ آپ نے رہنے کے لیے خریدا ہے، بزنس کے پرپس سے نہیں خریدا ہے. وہ پلاٹ جو آپ نے بزنس کے پرپس سے خریدا ہے کہ بھائی میں اس پلاٹ کو خرید رہا ہوں اور 1 سال بعد جب اس کے ریٹ ہائی ہو جائیں گے تو میں اس کو سیل کر دوں گا، تو یہ آپ نے بزنس کے پرپس سے خریدا ہے، اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو آپ نے فیوچر کے لیے رہنے کے لیے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پلیز ایڈمن صاحب، اچھا آئی ویٹنگ فار ایپیسوڈ 200 پلیز. جزاکم اللہ ان دعاؤں کے لیے، اور آپ کا سوال لے لیا گیا ہے اسی لیے آپ، مجھے امید ہے کہ آپ اب خوش ہو گئے، ناراض تو نہیں ہوں گے. اور کبھی سوال نہ بھی لیا جائے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ناراض ہو جاتے ہیں. چلیے محمد عظمت، میں اس لیے جلدی سوالوں کے جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان چل رہے ہیں اور 1 آدھ گھنٹے مسلسل بولنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارا 20-25 منٹ کا یہ ایپیسوڈ رہے گا. محمد عظمت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قرآن مجید فون میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی قرآن مجید فون میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو فزیکلی ہاتھ میں لے کر پڑھو. قرآن مجید کو آپشنل رکھو، ضرورت پر رکھو کبھی، ہے نا. لیکن اگر آپ اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے قرآن مجید فزیکلی لے کے پڑھ سکتے ہو وہ زیادہ بیسٹ ہے. موبائل آپشنل ہے، ٹھیک، سوری آپشنل سیکنڈری ہے، ٹھیک ہے. زارا خان کہہ رہی ہیں روزے کی حالت میں شرمگاہ کے بال صاف کر سکتے ہیں؟ جی روزے کی حالت میں شرمگاہ کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں، باڈی کے کہیں کے بھی بال صاف کیے جا سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. تزرن خاتون، استاد جی ضروری سوال ہے، میرے ایک حافظ قرآن ہوں اور پیسوں کی وجہ سے سورہ تراویح پڑھاتا ہوں، قرآن تراویح نہیں پڑھاتا ہوں تو کیا ان کا گناہ نہیں ہوگا؟ وہ بولے کہ تراویح کے الگ سے پیسے لگتے ہیں تو آپ لوگ نہیں دیں گے تو میں سورہ تراویح نہیں پڑھاؤں گا. دیکھیے تراویح پڑھانے کے پیسے اگر حافظ صاحب کو لے رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ہاں حافظ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں اپنا ٹائم وغیرہ نکال کر آؤں گا اور میرے بھی کچھ خرچے پانی ہیں، اسی لیے تراویح کے تو کوئی پیسے نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹائم کی پابندی مجھے کرنی پڑے گی اس کے میں اجرت لوں گا. تو تراویح پڑھانے کے پیسے نہ لیے جائیں، یہ غلط ہے، تراویح پڑھانے کے کوئی پیسے نہیں لینا چاہیے. نمبر 2 سوال، کیا عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو بھی پہلے تکبیر بول کر نماز پڑھنا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو تکبیر بول کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. فری فائر لورز 9، رمضان میں آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میری ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ، کوئی گناہ نہیں ہے. جتنی بھی دینی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو، جو خرافات اور نالائق قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. محمد شاہد جمال انصاری، الحمدللہ جزاک اللہ خیر، ایسے ہی آپ کو خوش رکھے. بھائی جزاکم اللہ اس بہترین سی دعا کے لیے. مفتی صاحب آپ کو دل سے مبارکباد، آپ کے سنڈے کمنٹ باکس کے 200 ایپیسوڈز ہونے پر اللہ آپ کو خوب ترقی دے. مفتی صاحب میں دہلی مصطفیٰ آباد نیئر چاند مسجد، ابھی تک آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے. 1 سال سے میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی تک دہلی آنا نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ جب آنا ہوگا تو آپ سے ملاقات تو ضرور کرنی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں شاہد جمال انصاری، بالکل صاحب آپ کا تو نام بھی ہمیں یاد ہو گیا ہے. میرے آپ سے کہنا ہے کہ رات کو ہم نیت کر کے سوئے اور صبح ہماری آنکھ نہ کھلی
اور ہم سوتے رہے، پھر بعد میں نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، دوبارہ نیت نہیں کرنا پڑے گی؟ جی روزہ ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کی قضا بھی کرنی پڑے گی؟ جی بالکل، فجر کی نماز کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ظہر میں کیا 2 رکعت قضا پڑھی جائیں گی؟ ضرور بتائیے۔ جی 2 رکعت پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 سنت کی بھی قضا کر لو تو یہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا جہان کی تمام دولت سے بڑھ کر یہ 2 رکعت نماز فجر کی ہے، اور حضور کبھی بھی 2 رکعت نماز فجر کی 2 رکعت نہیں، فجر کی 2 رکعت سنت ہے نا، تو حضور کبھی بھی فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور اس کو بڑا پسند فرماتے تھے حضور۔ اسی لیے اگر آپ 2 رکعت فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ فرض نماز کے ساتھ ساتھ 2 رکعت سنت کی بھی قضا کر لو تو یہ بیسٹ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو سنت وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک۔ عرش خان، ایک بار وضو سے دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے دوبارہ وضو کریں، نہیں تو نماز نہیں ہوگی، شک سے نکالیں پلیز۔ دیکھیے دل مطمئن نہیں ہوگا تو دل کو مطمئن کرنے کے چکر میں اگر آپ پڑے رہو گے تو یہ شک آپ کا باقی رہے گا۔ آپ کو دل پہ پتھر رکھ کے مضبوط ارادہ کرنا ہے، دل مطمئن ہو نہ ہو، ایک بار وضو ہو گیا دل مطمئن نہیں ہو رہا، دل کی مت سنو آپ، جب تک آپ دل کی سنتے رہو گے، دل کو مطمئن کرتے رہو گے، یہ شک کی بیماری آپ کی بڑھتی رہے گی۔ آپ ایک بار وضو کر لو، 3 مرتبہ چہرہ دھو، 3 مرتبہ ہاتھ دھو، ہر عضو کو، ہر پارٹ کو آپ 3 مرتبہ دھو، پھر چاہے دل مطمئن ہو یا نہ ہو، مطمئن ہو جائے دل تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مطمئن ہو رہا ہے تو 3 بار سے زیادہ بالکل بھی مت دھو آپ، تو دل آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور اگر آپ دل کی سنتے رہے تو یہ شک کی بیماری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وضو کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا، ٹنکی کی ٹنکی آپ خالی کر دو گے، وضو نہیں ہوگا آپ کا، دل ہی مطمئن نہیں ہوگا۔ تو دل کو مطمئن کرنے کے چکر میں مت پڑو، 3 مرتبہ دھو لیا، اب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اسے بولو بھائی ٹھیک ہے مت مطمئن ہو، مجھے تو میرا وضو ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو شک سے آپ نکل سکتے ہیں، ورنہ یہ شک کی بیماری بہت لمبی چلتی ہے۔ نزو ادریسی، بھائی جان کیا عشاء کی پوری نماز پڑھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا پھر تراویح پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں لاسٹ میں؟ پلیز بتائیے۔ پوری نماز پڑھ کر بھی آپ 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں انصاری، میں نے انجانے میں وکس انہیلر سونگھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا مجھے روزہ توڑ دینا چاہیے یا روزہ پورا کروں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے بھول کر آپ انہیلر وکس وغیرہ لگا لیں، یعنی آپ کو یہ ذہن سے نکل گیا کہ آپ کا روزہ ہے یا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے وکس لگا لی یا انہیلر کا یوز کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انجانے میں، یعنی آپ کو مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، آپ کو یہ لگتا تھا کہ وکس لگانے سے، انہیلر سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پھر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا غلطی سے آپ نے وکس لگا لی، یعنی روزہ تو یاد تھا لیکن ویسے ہی غلطی سے وکس لگ گئی، انہیلر کا یوز ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ فیروز انصاری کہہ رہے ہیں اللہ آپ بہت پیار سے بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، بھائی جان پلیز اسٹینڈ اے کمنٹ، میرے سوال کا جواب ضرور دینا، پتہ نہیں کون سی انگلش آپ بول رہے ہیں، میرے سمجھ نہیں آ رہی۔ 3 مہینے کی پریگننٹ کے چکر بھی آتے ہیں، صاف صاف اور کلیئر لکھا کرو تو اچھا بھی لگتا ہے پڑھنے میں۔ میں 3 مہینے کی پریگننٹ ہوں، چکر بھی آتے ہیں، آپ کی لائن مجھے پوری کرنی پڑ رہی ہیں، کمزوری بھی آتی ہے بہت، لیکن میں رمضان میں نہیں چھوڑ رہی، چل رہے، پتہ نہیں کیا لکھ رہی ہے، میرا بہت معمولی سے داغ چلا گیا، اب کیا میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ آپ کا سوال مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، اسی لیے آپ کلیئر لکھو آپ کیا بولنا چاہ رہی ہو، میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا ہے، آدھی ادھوری لائنیں تو میں نے پوری کر دی لیکن پھر بھی پورا سوال بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کلیئر نہیں ہوتا پھر جواب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سوال کو اپنے حساب سے پھر سمجھ رہا ہوں، جواب اس کے حساب سے دے رہا ہوں، آپ نے پوچھا کچھ اور ہوتا ہے تو آپ سمجھ رہی ہوتی ہے مفتی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، تو بہت ہی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ کوئی مولانا صاحب کو آپ بتاتی ہو ارے وہ تو مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے بتایا تھا، وہ کہے مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے غلط بتایا تھا، تو ایسے بہت غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، اسی لیے سوال کلیئر لکھا کرو۔ محمد عارف پوچھ رہے ہیں عبیس علی پٹیالی سے، مفتی صاحب آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، میرا سوال ہے کہ کیا رمضان کی حالت میں گل منجن کرنا کیسا ہے، کیونکہ گل منجن نشے کا ہوتا ہے، پلیز بتائیے۔ گل منجن وغیرہ کرنا یہ مکروہ ہے، روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر گل منجن کسی نے کیا اور وہ اندر چلا گیا، اس کا ذائقہ اندر چلا گیا تو پھر روزہ ہی بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
کیا آنگن واڑی سے کھانے کا سامان لینا کیسا ہے؟ کیونکہ جو سامان ہوتا ہے آنگن واڑی سے بچا لیتے ہیں، پلیز بتائیے۔ آنگن واڑی کا سامان یہ غلط طریقے سے چوری کر کے بچایا جاتا ہے، اس لیے چوری کا سامان خریدنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیقی پوچھتے ہیں اگر رات میں احتلام ہوا اور صبح تک بھول گئے اور کپڑے بھی سوکھ گئے تو کیا کریں؟ جب یاد آ جائے تو غسل کیجئے آپ، ٹھیک ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ جب یاد آ گیا آپ کو تو آپ غسل بھی کیجئے، کپڑے بھی واش کیجئے، ٹھیک۔ جب تک یاد نہیں آیا تو وہ معاف رہے گا، اور ساری زندگی ہی یاد نہیں آیا تو وہ معافی ہو گیا، کیونکہ بھول چوک اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف فرمائی ہے، ٹھیک۔ لیکن جب یاد آ گیا، مان لیجئے فجر میں یاد نہیں تھا آپ کو، 11 بجے آپ کو یاد آیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ فجر کی نماز بھی دوبارہ دہرائیں گے، غسل بھی کریں گے، لیکن آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد قاسم پوچھتے ہیں مفتی صاحب لیکوریا کے مریض کے لیے روزہ نماز کا کیا حکم ہے جب لیکوریا شکایت بہت زیادہ ہے؟ لیکوریا کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکوریا میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک لیکوڈ سا جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ہر نماز کے لیے آپ کو ایک وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ثنا اختر پوچھتی ہے مفتی صاحب اس سنڈے کمنٹ باکس میں میرے سوال کا جواب دیں۔ نمبر 1 سوال مجھے کب سے پریشان کر رہی ہے، حیا کے خلاف ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں، پلیز بتائیے۔ جسے وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہو اور اسے احتلام ہونا یا نہ ہونا پر بھی سمجھ نہ آئے تو اس حالت میں کیا کریں پلیز؟ دیکھیے، وائٹ ڈسچارج کی پرابلم اگر آپ کی پیریڈ ٹائم میں ہے تو پیریڈ کے جتنے بھی ڈیز ہیں آپ کے وہ پیریڈ ہی مانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ پیریڈ نہیں مانا جائے گا۔ کل ملا کے آپ اتنا سمجھ لو کہ پیریڈ کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی عادت اگر مان لیجئے 5 دن پیریڈ آنے کی ہے تو 5 دن پیریڈ آیا، پھر کبھی 7 دن آ گیا، 8 دن آ گیا، 9 دن آ گیا، تو 10 دن کے اندر اندر جو ہوگا وہ پیریڈ مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 10 دن سے اگر ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی پرابلم کی وجہ سے مانا جاتا ہے، وہ حیض نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وائٹ ڈسچارج کی پرابلم آپ کے اگر پیریڈ ٹائم میں ہو رہی ہے تو یہ پیریڈ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 10 دن سے اوپر ہو رہی ہے تو پھر یہ باقی کا جو 10 دن سے اوپر جائے گا وہ آپ کا کسی اور پرابلم سے مانا جائے گا، تو آپ کو اس میں نماز بھی پڑھنی ہوگی اور اس میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی اور اگر آپ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتی ہیں اس مسئلے کو تو آپ میل کر سکتی ہیں askmqasimi@gmail.com پر، تو جو آن لائن دارالفتہ ہے وہاں سے آپ کو انشاءاللہ آنسر مل جائے گا۔ شہناز حسین پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال کا جواب دیجئے۔ مفتی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا اور مجھے فیور ہو گیا بہت تیز، مجھے چکر بھی آیا اور الٹی بھی ہو گئی، مجھے بہت ویک فیل ہو رہا تھا، مجھے دوائی کی ضرورت تھی، میں نے روزہ توڑ دیا، آپ بتائیے کہ ایسا کرنے سے مجھ کو گناہ ملے گا کیا؟ مجھے چکر بہت آ رہے تھے، مجھے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، جواب دیں۔ دیکھیں اگر آپ کو چکر بہت آ رہے تھے، طبیعت آپ کی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، ہے نا، تو پھر آپ نے روزہ توڑ دیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدمی کی کنڈیشن کنٹرول سے باہر ہو جائے، یعنی طبیعت بگڑنے لگے اور بگڑتی ہی جا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ دیں بھائی اب تو دوا آپ کو کھانی پڑے گی، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ ارے بھائی عبادت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ جب کہے روزہ توڑ دو تو توڑ دو، جب کہے اللہ روزہ رکھو تو رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو جب جان پر خطرہ بن جائے یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو اور سچویشن کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے تو پھر روزہ توڑنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، ٹھیک ہے۔ ثانیہ شہزاد کہہ رہے ہیں کیا زندہ کو قرآن بخش سکتے ہیں؟ جی زندے کو بھی قرآن بخش سکتے ہیں۔ محمد گلشیر پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ بھائی میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، یہاں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں کھلے اعلان کرتا ہے کہ جو دیوبندی ہو یا وہابی ہو ہماری مسجد سے نکل جائے ابھی کے ابھی، اور کہتا ہے کہ یہ سنی کی مسجد ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہی جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، آپ اپنی نماز پڑھو اور وہاں سے نماز پڑھ کے نکلو، ٹھیک ہے، زیادہ ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ کوئی یہ اعلان لگا رہا ہے، اللہ کا گھر تو سب کے لیے کھلا ہوتا ہے بھائی۔ ابھی ہماری تو آپس کی لڑائی ہے کہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہمارے آپس کے بنائے ہوئے سارے مسلک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک امت بنایا ہے، دنیا کے تمام مسلمان ایک امت ہیں، ہے نا، اللہ نے مسلمان نام دیا ہے، دیوبندی بریلوی یہ وہ سب تو ہمارے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے اعلان مسجد میں غلط ہیں،
بہت غلط ہیں. اسی لیے آپ ان چکروں مت پڑھو, نماز پڑھو, سیدھے گھر واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے. ارے بس اتنے ہی سوال ہیں. تو یہ سنڈے ایپیسوڈ تھا آج کا ہمارا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا, اور الحمدللہ ایک بار پھر میں آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 200 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہونے کے موقع پر آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کی سپورٹ, آپ لوگوں کی ہمت, آپ لوگوں کا حوصلہ اور آپ لوگوں کا مجھ سے اتنی محبت رکھنا, اسی وجہ سے یہ 200 ایپیسوڈز مکمل ہوئے. اور اس کا پورا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو قبول فرمائے, آپ سب کو بھی قبول فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.